अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी, एपिसोड 22। रीदा बड़ी अम्मा के कमरे में मौजूद थी और उन्हें अफसरदगी के साथ पैकिंग करते हुए देख रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो भी अपना सामान पैक करती और उनके साथ चल पड़ती। बड़ी अम्मा के सारे कपड़े बेड पर फैले हुए थे और वो उसे समेटने के चक्कर में हकान हो रही थी। इधर दे, आपसे तो सारी रात लगाकर भी पैकिंग नहीं होगी। उसने बुरा सा मुंह बनाकर उनका टेची केस अपनी तरफ किया। तो कर दो ना, तुम भी तो मुंह उठाकर बुढ़िया को परेशान होता देख रही हो। उन्होंने भी उसकी तबीयत साफ की। बड़ी अम्मा प्लीज़ जल्दी वापस आइएगा। और ईदा ने उनकी शाल को तय करते हुए फरमाइश की, अभी जाने तो दो, फिर आ भी जाऊंगी। उन्होंने शान ने बेनियाजी का मुजाहरा किया। आपको नहीं पता मैं कितनी उदास हो रही हूँ। और ईदा ने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ठिकाने पर रखीं। तुम तो खैर से बड़ी सुगड़ हो गई हो हॉस्टल जाकर। बड़ी अम्मा को उसके सलीके पर हैरत हुई। मेरी रूममेट को देखें तो फ़िदा हो जाएं आप। हर चीज़ में एक्सपर्ट है वो। सारा दिन मेरी भी शामत आई रहती है। और ईदा का ध्यान दूसरी तरफ हुआ तो बड़ी अम्मा ने भी सुकून का सांस लिया। मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना उस बच्ची का जिसने तुम्हारे अंदर इंसानों वाली चीज़ें पैदा करना शुरू कर दी हैं। बड़े अम्मा ने हंसकर तकिए से टेक लगाई। उनकी सुबह 7 बजे फ़्लाइट थी। उसकी वालदा तो पूरी जल्लाद लगती हैं मुझे। और ईदा का बेलाग तबसरा बड़ी अम्मा को नागवार गुजरा। बुरी बात है ईदा, अपनी दोस्त की माँ के लिए तुम कैसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हो। उन्होंने फ़ौरन टोका, मजाक में कह रही हूँ बड़ी अम्मा। उसने घबराकर वजाहत दी, मजाक में भी ऐसी बात करना ज़ेब नहीं देता। उनको मुतमईन करना कोई आसान काम थोड़ी था। आपकी पैकिंग तो हो गई। और ईदा ने जल्दी से सूटकेस बंद किया। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। और बुआ रहमत को कहना कि सुबह अलार्म लगाकर सोएं, कहीं मेरा जहाज़ ही ना निकल जाए। बड़ी अम्मा का बस नहीं चाह रहा था कि वो अभी से जाकर एयरपोर्ट पर बैठ जाएं। और ईदा को उनकी बात पर हंसी आ गई। लो, तुम क्यों हंस रही हो भला? वो बुरा मान गई। कुछ नहीं बड़ी अम्मा, कॉलेज की एक बात याद आ गई थी। चलें आप सो जाएं और इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी। और ईदा ने जड़ से उन्हें आगे बढ़कर प्यार किया तो वो फ़ौरन बोली, कोई ज़रूरत नहीं सुबह जल्दी उठने की। मिल तो लिया है मुझसे, आराम से अपनी नींद पूरी करना। उन्होंने लापरवाही से उसे मना किया। उन्हें मालूम था कि वो सुबह उनको जाता देखकर ज़रूर रोना धोना डालेगी। तो क्या आप मुझसे मिले बगैर चली जाएंगी? रीदा को सदमा पहुंचा। मैं तो तुम्हारे आराम के ख्याल से कह रही थी। उन्होंने फ़ौरन सफाई दी और रीदा अपनी शाल ओढ़कर लाउंज की तरफ निकल आई। दिल में अजीब सी परेशानी का एहसास पैदा हो गया था जो बढ़ता ही चला जा रहा था। वो कुछ देर तो लाउंज में टहलती रही और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। सर्द रात के इस पहर में आसमान पर मौजूद चांद भी रीदा को अपनी तरह तन्हा महसूस हुआ। वो लॉन में चली आई और सर उठाकर अरसम के पोर्शन की तरफ देखा। वो अपने कमरे के लॉन की साइड वाले टेरेस में अरसला के साथ खड़ा था और रीदा को अजीब सा एहसास हुआ। पता नहीं सारी मोहब्बतों का ज़र्फ़ इतना छोटा होता है या फिर मैं अरसम के मामले में बेबस हूँ कि उसकी ज़रा सी तवज्जो भी कहीं और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो इन्हीं सोचों में गुम दाखिली दरवाज़े की सीढ़ियों पर आन बैठी। उसे मालूम ही नहीं हुआ अरसम कब उसके पास पहुँचा और बैठ गया। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? उसकी नरम आवाज़ पर वो थोड़ा सा गड़बड़ाई और फिर संभल गई। उसने हल्का सा हुनकारा भरा। और रीदा अपसेट क्यों हो? वो उसके मिजाज के सभी मौसमों का साथी था। भला ये कैसे मुमकिन था कि वो उसकी परेशानी को महसूस ना कर पाता? अरसला क्या कह रही थी तुम्हें? और रीदा ने उसे टालने की कोशिश की। मुझे नहीं मालूम। उसने खफगी से मुंह बनाया। क्या मतलब? तुम उसके पास ही तो खड़े थे। और रीदा चिढ़कर बोली। उसे लगा जैसे वो अरसला के मुतल्लिक बात करना ना चाह रहा हो। तुम्हारे आने से पहले वो अपने USA के किस्से सुना रही थी और जब मैंने तुम्हें लॉन में देखा तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उसने मुझसे क्या कहा? अरसम की साफ गोई और रीदा को तज्जुब में मुब्तला कर गई। क्या मतलब? जब तुम मेरे सामने आती हो तो मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से कट जाता हूँ। बेबस अंदाज में किया जाने वाला ये इतराफ़ और रीदा को अगले कई दिनों तक खुश रखने के लिए काफ़ी था। उसकी शौक़ नज़रों से घबराकर वो खड़ी हो गई। ठंड बहुत है ना? रीदा ने जानबूझकर उसकी बात पर तबसरा नहीं किया।
ارسم نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا اور اپنی لیدر کی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس سے پہن لو۔ وہ چاند کی روشنی میں اس کا سادہ اور بے ریاض سا چہرہ دیکھ کر مسکرایا۔ نہیں، میں شال میں ٹھیک ہوں، تم پہن لو، سردی بہت ہے۔ وہ ہلکا سا رخ موڑ کر کھڑی ہوگی۔ اس کے گال بلش کر رہے تھے۔ ارسم نے خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اریدہ اس سے شرما بھی سکتی ہے۔ تم پہن لو، میں کل واپس لے لوں گا، کیونکہ پھر اس میں سے تمہارے فیورٹ پرفیوم کی خوشبو کئی دن تک آتی رہے گی۔ ارسم نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو اریدہ نے اس کی جیکٹ پکڑ کر اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ ہاں، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ اپنے پینٹ کی جیب سے اس کے پسندیدہ چاکلیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ تم تو مجھے ایسے ٹریٹ کرتے ہو جیسے میں بچی ہوں۔ وہ برا منا گئی۔ تمہیں اندازہ نہیں، محبتوں میں کی جانے والی یہ بچگانہ حرکتیں ہی تو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر ایک دفعہ پھر سیڑھیوں میں بیٹھ گیا اور اپنے پینٹ کی جیب سے بال پوائنٹ نکال کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اریدہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بال پوائنٹ سے اس کے ہاتھ پر اپنا اور اس کا نام لکھنے لگا۔ اچانک گھر کا داخلی دروازہ کھلا اور بڑے ابا اپنا سگار لیے ایک دم ہی سامنے آئے۔ وہ دونوں منہ کھلا کر اس طرح کھڑے ہوئے کہ جلال صاحب کو یہ منظر خاصا ناگوار گزرا۔ اریدہ نے غیر شعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لیا۔ بڑے ابا، کیسے ہیں آپ؟ ارسم خود کو سنبھال چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم اپنے پورشن میں جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور لان کی طرف نکل گئے۔ اریدہ اور ارسم دونوں ہی ڈھیر ساری خفت کا شکار ہوئے۔ ارسم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموش دلاسا دیا۔ بندیا چائے کا کپ اٹھائے بینش کے کمرے میں داخل ہوئی، جو آتش دان کے قریب رکھی کرسی پر کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر کسی خاص سوچ کا تاثر نمایاں تھا۔ آج صبح سے اس کا موڈ خراب تھا، اس لیے بندیا نے بھی اسے زیادہ مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں پتہ ہے بندیا، آج تائی اماں اتنی پریشان کیوں تھیں؟ وہ عجیب اسٹائل میں مسکراتے ہوئے بندیا سے مخاطب ہوئی۔ پریشان؟ وہ حیران ہو کر مزید بولی، وہ تو بیمار تھیں، شاید بخار تھا انہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے مائی ڈیئر۔ بینش کی بات پر وہ فکر مند انداز سے اس کے بالکل پاس فلور کشن رکھ کر بیٹھ گئی۔ پھر کیا بات ہے؟ اسے فطری تجسس ہوا۔ ان کی بڑی صاحبزادی نے یونیورسٹی میں کسی لڑکے کو پسند کر لیا ہے اور تایا ابا اس کی شادی اپنے کسی فرینڈ کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت مزے سے بولی، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ حیران ہوئی۔ ظاہر ہے تیمور نے، اور بھلا کون اس گھر میں مجھ سے ڈھنگ سے بات کرتا ہے؟ بینش کے اپنے خود ساختہ دکھ تھے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ بندیا پریشانی کے عالم میں بینش کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بات پر اتنا خوش کیوں ہو رہی ہے۔ تایا ابا تو سخت غصے میں ہیں۔ سنا ہے اس دفعہ ڈیزی نے بھی صاف صاف انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ شادی کرے گی تو اپنے اسی یونیورسٹی فیلو سے۔ اب مزہ آئے گا جب گھر میں ایک بڑا دنگل لگے گا۔ وہ چٹخارا لے کر بولی تو بندیا کو اس کی ذہنیت پر افسوس ہوا۔ ڈیزی باجی کو اپنے والد صاحب کی بات ماننی چاہیے۔ بندیا نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ وہ بالکل نہیں مانے گی۔ بینش مسکراتے ہوئے مزید بولی، تائی اماں کو بھی اپنی بیٹیوں کے حسن پر بڑا ناز تھا، اب پتہ چلے گا انہیں بھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے کھل کر اپنی جلن نکال رہی تھی۔ پھر کیا ہوگا؟ اسے آنے والے دنوں کا سوچ کر ابھی سے ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور پھر خود ہی اپنی بات میں اضافہ کیا، مجھے لگتا ہے بڑے ابا اسے جلد ہی ملتان سے واپس بلوا لیں گے۔ بیا، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ بندیا کے ذہن میں ابھی ایک سوال آیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ وہ اس وقت بڑے شاہانہ موڈ میں تھی۔ یہ تائی اماں آپ سے اتنا چڑھتی کیوں ہیں؟ اس نے بہت محتاط طریقے سے پوچھا، کیونکہ بینش کا بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب کس بات پر اس کا مزاج برہم ہو جائے۔ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے۔ وہ مسکرائی۔ بات یہ ہے کہ آغا جی کی منگنی ان کی چھوٹی بہن کے ساتھ طے تھی، لیکن آغا جی کی انہیں چھوڑ کر میری ماما، جو کہ ان کی کلیگ تھی، ان سے شادی کر لی، اور پھر ماما اور تائی اماں کی ساری زندگی نہیں بنی۔ اصل میں تائی اماں کو اپنے حسن پر مان تھا اور میری ماما کو اپنی تعلیم پر، اور اس طرح یہ ناپسندیدگی ابھی تک چلتی آ رہی ہے۔ اوہ! بینش کی بات پر بندیا نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔
اوپر سے میں بچپن میں تایا ابا کی لاڈلی تھی اور میری وجہ سے ان کے تینوں بچوں کو خوب ڈانٹ پڑتی تھی۔ بینش نے مزید اضافہ کیا، ویسے تایا ابا ہیں بہت غصے والے۔ اس نے لقمہ دیا۔ اب پتہ چلے گا ڈیزی کو اپنی من مانی کرنے کا، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی۔ بینش نے ایک دفعہ پھر چٹخارا لیا۔ آپ کے خیال میں کیسا ہوگا وہ لڑکا؟ ڈیزی باجی کی طرح خوبصورت اور لمبا؟ بندیا کے بے تاب انداز پر بینش نے اسے گھورا۔ میں نے کون سا دیکھا ہے اسے؟ اس کا موڈ خراب ہوا۔ ہینڈسم تو ہوگا۔ بندیا کو بھی بات کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا تھا۔ جیسا بھی ہو ہمیں کیا، تم جا کر اپنی اسٹڈی کرو۔ بینش کے ضبط کا پیمانہ چھلکا تو وہ بھی جلدی سے اس کے کمرے سے باہر نکل کر لان کی طرف آ گئی۔ سامنے لان چیئر پر تیمور پریشان انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ احساس ہمدردی کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس کے پاس آ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ بندیا نے پہلی دفعہ اسے مخاطب کیا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں حیرانگی چھلکی۔ فائن، بیٹھو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، اور بیٹھتے ہی اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا کہ وہ آخر کس لیے اس کے پاس آن بیٹھی ہے۔ آپ کب جا رہے ہیں انگلینڈ؟ بندیا نے خاصے بے تکے انداز میں پوچھا۔ تبھی تو وہ فوراً ہنس پڑا۔ یہ سوال پوچھنے آئی تھی تم؟ نہیں تو، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ وہ تو میں یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ ٹینشن مت لو، میں جلد ہی چلا جاؤں گا۔ تیمور کا دوستانہ انداز بندیا کو اچھا لگا۔ تائی اماں کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بھی بینش کی دیکھا دیکھی انہیں تائی اماں کہنا شروع کر دیا تھا۔ بہتر ہیں، وہ مختصر بولا۔ سنو، اگر اسٹڈیز میں کوئی ہیلپ چاہیے تو میں کچھ دن ہوں یہاں، تم مجھ سے مدد لے سکتی ہو۔ اس نے کھلے دل سے آفر کی تو وہ اس بات میں سر ہلا کر واپس اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور کے گھر میں ڈیزی کی وجہ سے ٹینشن میں دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ کھل کر تو اس چیز کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن بندیا جب ان کے پورشن کی طرف جاتی تو تائی اماں بوا رحمت سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی۔ تیمور کے والد ڈاکٹر جلال کا پارہ بھی ان دنوں خاصا ہائی رہنے لگا تھا۔ تیمور اور طیبہ بھی الجھے دکھائی دیتے، اور اب تو سب لوگ اس کے سامنے بھی اس مسئلے پر گفتگو کر لیتے تھے، کیونکہ انہیں اس کے مزاج کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ دوسروں کا خیال رکھنے والی ایک حساس لڑکی تھی، اور اس نے کبھی بھی ان لوگوں کی باتوں کا تذکرہ بینش کے سامنے نہیں کیا تھا۔ انہی دنوں بندیا کے 3rd ایئر کے کالج کے ایگزام ہوئے اور وہ انگلش اور سائیکالوجی میں بری طرح فیل ہو گئی۔ بینش نے اس کا خاصا مذاق اڑایا تھا۔ وہ خود بھی کئی دن تک منہ چھپائے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، اور اس دن تیمور نے آ کر ہی اس کی طبیعت صاف کی تھی تو وہ شرمندہ انداز میں ان کی طرف چلی آئی۔ 2 مضمون ہی فیل ہوئے ہیں، کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹ پڑا جو تم نے اتنی سی شکل بنا رکھی ہے؟ تائی اماں نے اپنے مخصوص انداز میں اسے ڈانٹا۔ یہ اور بات کہ بندیا کو ان کی ڈانٹ میں چھپی محبت اور پریشانی صاف محسوس ہوئی تھی۔ وہ بندیا کو پسند کرنے لگی تھی، اور اکثر کوئی خاص چیز بناتی تو اسے بلوا لیتی۔ ہاں تو محنت کر کے دوبارہ پیپر دے دیجیے گا، طیبہ نے بھی نرمی سے دلاسا دیا۔ وہ اس وقت لاؤنج میں اپنی کتابیں بکھیرے بیٹھی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس سبجیکٹ میں مشکل ہو میرے پاس آ جانا، تو تم آئی کیوں نہیں؟ تیمور نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ بندیا نے خفت زدہ انداز میں سر جھکا لیا۔ تائی اماں کو ایک دم ہی اس کی شکل پر ترس آیا۔ وہ جو افلاطون تھانے دار بن کر گھر بیٹھی ہے، وہ اجازت دے گی تو بیچاری آئے گی۔ تائی اماں نے فوراً اس کی طرفداری کی۔ اماں، بیا تو سارا دن اپنے کالج میں ہوتی ہے اور گھر آ کر بھی اسٹڈی روم سے نہیں نکلتی، آپ کیوں اس کو الزام دے رہی ہیں؟ تیمور نے جڑ سے بینش کی صفائی دی تو بندیا نے الجھ کے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم تو چھپ ہی رہا کرو، ایک تمہاری بہن نے تنگ کر رکھا ہے مجھے، اوپر سے تم بے وقت کے راگنی شروع کر دیتے ہو۔ انہوں نے تیمور کو جھاڑا تو وہ برا سا منہ بنا کر چپ کر گیا۔ اسی وقت بوا رحمت بکھلائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، وہ صاحب کے مہمان آ رہے ہیں شام میں، ڈیزی بٹیا کے لیے۔ لو اور سنو، ایک تو جلال صاحب کو بھی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی عادت ہے۔ بڑی اماں جل کر بولی، بابا کیوں نہیں مل لیتے اس لڑکے سے، آخر حرج ہی کیا ہے؟ تیمور نے بلند آواز میں تبصرہ کیا، جو لاؤنج میں داخل ہوتے جلال صاحب نے بغور سنا تھا۔ کس لڑکے سے؟ انہوں نے بے خیالی میں پوچھا۔ وہی جسے ڈیزی پسند کرتی ہے۔ یورپ میں رہنے سے تیمور خاصا براڈ مائنڈڈ ہو گیا تھا۔ تمہیں میرے معاملات میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ
اور یہاں سے چلتے پھرو، مجھے جو مناسب لگے گا میں کر لوں گا۔ بندیا کے سامنے ایسی زبردست جھاڑ پر تیمور کا منہ سرخ ہوا۔ میں تو ویسے ایک جنرل بات کر رہا تھا۔ اس نے بھوک لا کر صفائی دینے کی کوشش کی جو اسے خاصی مہنگی پڑی۔ تم اپنی جنرل باتیں اپنے پاس رکھو برخودار، یہ تمہاری ہی دی گئی شے ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی عزت پیروں میں رونتی پھر رہی ہے۔ شادی کریں گے محترمہ، جس کے حسب نسب کا ہی علم نہیں۔ وہ بولے نہیں پھنکارے تھے۔ آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں؟ میں کرتی ہوں اس سے بات۔ وہ بھوک لا گئیں۔ آپ رہنے دیں اس سے بات کرنے کو اور پیکنگ کریں، ہمیں رات کو ملتان کے لیے نکلنا ہے۔ جلال صاحب کی بات پر وہ پریشان ہوئی۔ لیکن کیوں؟ وہ بھوک لا کر بولی، مجھے یہ معاملہ بس آر یا پار کرنا ہے، میری چھٹی حص مجھے کوئی اچھے سائن نہیں دے رہی۔ وہ ناراض لہجے میں گویا ہوئے۔ لیکن بابا، تیمور نے بولنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں۔ اس نے میڈیکل چھوڑ کر ایم ایس سی میں ایڈمیشن لیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اب اسے ہر صورت میری بات ماننا ہوگی۔ ان کے لہجے میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ بابا جو کہہ رہے ہیں اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلے گا۔ تیمور بھی خفا سا کھڑا ہوا اور سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ تائی اماں کے چہرے پر پریشانی کی لکیروں کا ایک جال سا بن گیا تھا۔ بندیا اگلے دن کسی کام سے دوبارہ ان کے پورشن میں گئی تو طیبہ سے پتہ چلا کہ وہ جلال صاحب کے ساتھ ملتان جا چکی ہیں۔ طیبہ کا بھی میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اور وہ آج کل ہر وقت کتابوں میں سر دیے رکھتی۔ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اس دن بندیا اپنی انگلش کی کتاب کھولے لاؤنج میں بیٹھی کسی سمری کو رٹا لگا رہی تھی جب بینش خاص باختہ انداز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ دیر پہلے تائی ابا کے پورشن میں گئی تھی۔ بندیا، تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے تائی ابا کے گھر؟ بینش پرجوش انداز میں ہانپتی کانپتی بندیا کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے کوئی بڑی خبر اچانک ہی ہاتھ لگی ہو۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ لاؤنج کے کھلے دروازے کے باہر تیمور پریشان انداز میں آغا جی کو بلانے کے لیے اس کے پیچھے ہی تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بندیا کا دل انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ بہت مزے کی خبر ہے۔ وہ بے ساختہ انداز میں تالی بجا کر ہنسی۔ بتائیں بھی تو صحیح۔ بندیا کا اسٹائل بہت عجیب لگا۔ ڈیزی اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب پتہ چلے گا تائی اماں کو جب ساری دنیا ان پر ہنسے گی۔ قسم سے مجھے تو سوچ کر ہی خوشی ہو رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے بلند آواز میں قہقہا لگایا، لیکن اس کا قہقہا آدھے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس کی نظر دروازے میں کھڑے تیمور پر پڑی۔ کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر؟ دکھ، غم، غصہ، بدگمانی اور ناراضگی۔ وہ انہی قدموں کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ اب پریشان ہونے کی باری بینش کی تھی۔ وہ موسم سرما کی ایک سرد اور عجیب سی رات تھی۔ بختیور کی طبیعت صبح ہی سے خراب تھی۔ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا اور وہ اور ہاشم دونوں ہی ہاسپٹل جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ ہاشم نے ساری پریگننسی میں اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ایک پرائیویٹ کالج میں اس کی جاب بھی ہو گئی تھی اور اب تو اس نے گھر میں پی ٹی سی ایل فون بھی لگوا لیا تھا۔ وہ کالج میں قیام کے دوران بار بار فون کر کے بختیور کا حال پوچھتا اور بعض دفعہ تو بختیور خود بھی جھنجھلا جاتی۔ قسم سے بھابی، ہاشم بھائی کا بس نہیں چلتا کہ آپ کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیں۔ ہاشم کے دوست سرفراز کی بیوی فائزہ اس سے ملنے آئی تو اس نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا۔ اس کی بات پر بختیور مسکرا دی۔ اصل میں انہیں ٹینشن بہت ہے۔ میرے پاس آج کل کوئی ہے بھی نہیں اور آپ کو پتہ ہے ان دنوں کسی اور کی موجودگی آپ کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ بختیور نے فوراً اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اس دن بختیور کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی رات اپنے دامن میں اس کے لیے آزمائشوں کا ایک طوفان لیے آ رہی ہے۔ موسم سرما میں رات 11 بجے ہی آدھی رات کا سماں ہوتا ہے۔ وہ دونوں سو چکے تھے جب ان کے فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ ہاشم فوراً ہی اٹھ بیٹھا۔ بختیور ہلکی سی نیند میں تھی۔ اس نے ہاشم کو اٹھ کر دروازے کی جانب جاتے دیکھا اور پھر وال کلاک پر رات 11 بجے کا ٹائم دیکھ کر پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی ساری نیند بھگ کر کے اڑ گئی۔
اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ لمحے سوچتی رہی اور پھر بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچی، اس نے لاؤنج میں کسی مرد کی آواز کو سنا تو پریشانی سے پردے پیچھے رک گئی۔ ہاشم کا کوئی مہمان تھا جسے لے کر وہ لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اعظم بھائی، آپ اچانک یہاں کیسے؟ ہاشم کی آواز پر وہ چونک گئی۔ بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، تم ان سے ایک دفعہ مل لو۔ بختیور نے پردے کی اوٹ سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کے نینک سے چھلکتی شباہت سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہاشم کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں رہ رہا ہوں؟ وہ ناراضی سے گویا ہوا۔ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ تم شادی کر چکے ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہو۔ انہوں نے ہاشم کو حیران کیا۔ حیرت ہے، آپ لوگ تو مجھ سے جینا مرنا سب کچھ ختم کر چکے تھے، اب کیسے خیال آ گیا میرا؟ وہ بیزار لہجے میں بولا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کس بات کی وجہ سے پورا خاندان تم سے ناراض ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ہاں، میں آپ کے نزدیک ملحد دین ہوں اور آپ لوگوں کی طرح مذہب کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتا۔ اس کی بات نے بختیور کو پریشان کیا۔ تمہاری انہی فضول باتوں کی وجہ سے بابا تم سے خفا ہیں۔ پتہ نہیں کس نے یہ خناس تمہارے ذہن میں بھر دیا ہے۔ نہ تم کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جاتے اور نہ ہی گمراہ ہو کر آتے۔ وہ بیزار لہجے میں بولے۔ زندگی گزارنے کے میرے اپنے کچھ اصول ہیں۔ میں گناہ ثواب کے چکروں میں نہیں پڑتا، صرف اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی دکھ تکلیف یا رنج نہ پہنچے جس کا آپ لوگوں نے افسانہ بنا رکھا ہے۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ تو تمہاری ان باتوں سے بابا اور پورے خاندان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا تمہیں؟ وہ بھی جواباً بھڑکے۔ اس لیے کہ میں آپ لوگوں کی طرح مذہب کی اندھی تقلید نہیں کر سکتا، اپنے کیے گئے گناہوں کو تقدیر کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا کہ ہماری قسمت میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں اپنے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرنے والے ہاشم کا یہ روپ بختیور کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کی جان اپنی مٹھی میں لے لی ہو۔ تم نے اپنی بیوی کو بتایا ہے کہ تم دنیا کے کسی دین اور مذہب کو نہیں مانتے، صرف انسانیت کا پرچار کرتے ہو؟ ان کو ایک دم ہی غصہ آیا اور ساتھ ہی بختیور کے اندر چھن سے کوئی چیز ٹوٹی۔ اسے میری یہی بات تو اچھی لگی تھی کہ میں انسانیت سے محبت کرنے والا شخص ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولتا ہوا بختیور کے دل پر ایک قیامت ڈھا گیا۔ تو صاف صاف بتانا تھا نا، تم اللہ، نبی اور کسی تقدیر کو نہیں مانتے، پھر میں دیکھتا کون مسلمان لڑکی تم سے شادی کرتی ہے۔ بلکہ تمہاری یہ شادی بھی سرے سے جائز ہی نہیں۔ اس معصوم لڑکی کو پتہ ہی نہیں وہ گناہ کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ہاشم کے بھائی کی بات پر بختیور کو لگا کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو یا کسی نے اسے زور سے دلدل میں دھکا دے دیا ہو۔ پتھروں کی بارش اس کے وجود کو سنگسار کرتی جا رہی تھی۔ بختیور خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھی اور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بیٹھ گئی۔ سردیوں کی سیاہ بستہ رات میں اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ دل کو گویا پنکھے لگ گئے تھے اور دماغ میں ایک حشر برپا تھا۔ اگر وہ مسلمان نہیں تھا تو اس نے میرے ساتھ کورٹ میرج کیوں کی؟ ذہن میں پہلا سوال ابھرا۔ شاید مجھے مطمئن کرنے کے لیے۔ اس جواب کو سوچ کر اس کا وجود پھر زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ نہیں، ہاشم کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھلا کیوں مجھ سے جھوٹ بولے گا؟ ایک اور سوچ نے اس کے ذہن کا احاطہ کیا۔ لیکن اگر ایسا ہی ہوا تو؟ وہ بے بس انداز میں اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ اتنا اچھا انسان ہے، کسی کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا۔ مجھے لگتا ہے اس کے بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے خود کو دلاسا دیا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو میں کہاں جاؤں گی؟ تلخ سوچیں بدصورت چمگادڑوں کی طرح اس کے سر پر بے ہنگم انداز میں گھوم رہی تھیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی کوئی اور جائیداد وغیرہ کا چکر ہوگا۔ وہ خود کو تسلی دیتے دیتے نڈال ہو کر لیٹ گئی۔ بعض دفعہ نوجوان لڑکے تھوڑا بہت گمراہ ہو ہی جاتے ہیں، میں اپنی محبت سے اسے واپس لے آؤں گی۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ اس سوچ نے اس کے اندر توانائی بھر دی تھی۔
بھلا ہاشم جیسا انسانیت سے محبت کرنے والا شخص کیسے ملحد ہو سکتا ہے؟ اس کے خوش فہم دل نے اسے نئی راہ دکھائی۔ مجھے ہی بات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ وہ خود کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ہاشم شاید اپنے بھائی کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا، کیونکہ اب باتوں کی آواز بہت مدھم آ رہی تھی۔ بختیور بھی اپنے ذہن کو پرسکون کر کے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کب ہاشم اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کمرے کی لائٹ جلائی۔ ہاشم نے بیزاری سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ ناگواری کا ایک تاثر اس کے پورے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ جائے نماز بچھاتے بچھاتے رکی۔ یار تم یہ اپنی اٹھک بیٹھک کہیں اور جا کر نہیں کر سکتی؟ وہ نیند کے خمار کے زیر اثر جھنجھلا کر بولا۔ کون سی اٹھک بیٹھک؟ بختیور کو بہت برا لگا۔ یہی جو تم صبح شام کرتی ہو۔ اب صبح صبح میری نیند خراب کر دی۔ اس سے اچھا ہے تم دن چڑھے یوگا کر لیا کرو۔ اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے وہ حد درجہ چڑھا ہوا تھا۔ ہاشم میں نماز پڑھتی ہوں جو اللہ نے ہم سب مسلمانوں پر فرض کر رکھی ہے۔ اس نے پریشانی سے اس سے یاد دلایا۔ کس اللہ نے؟ وہ سستی سے جمائی لیتے ہوئے بولا۔ وہی جو سب کا رب ہے۔ بختیور کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تم نے دیکھا ہے کبھی اس کو؟ اس نے بیزاری سے اپنا تکیہ درست کیا۔ ہاں، دنیا کی ہر چیز میں اس کا عکس جھلکتا ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ وہ نماز چھوڑ کر پریشانی سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ اچھا پلیز یہ صبح صبح تبلیغی لیکچر مت دینا، اچھی خاصی نیند خراب کر دی میری۔ اس نے غصے سے کمبل لیا اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ بختیور ہکا بکا انداز کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ نیند میں ہوگا اسی لیے اوٹ پٹانگ بول گیا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی پریشانی کو دور کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی، جبکہ دوسری جانب ہاشم ایک دفعہ پھر گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے یہ ساری گفتگو نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے لاشعوری انداز میں کی ہے۔ وہ بھی نماز پڑھ کر مطمئن ہو کر لیٹ گئی۔ او مائی گاڈ! تیمور نے میری بات سن لی، اب کیا ہوگا؟ بینش تیمور کے پلٹنے پر حواس باختہ ہوئی۔ وہ ڈیزی کی پسند کی شادی کا ذکر جتنے بھونڈے انداز میں کر رہی تھی اور باقاعدہ اس خبر سے لطف اٹھا رہی تھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تیمور اس سے خفا نہ ہوا ہو۔ تیمور بھائی بہت غصے میں واپس گئے ہیں، بندیا نے ڈرتے ڈرتے اسے اطلاع دی۔ بے وقوف لڑکی، تو مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے بندیا کو دیکھا۔ وہ اپنا غصہ خواہ اس پر اتارنے لگی۔ میں کس طرح بتاتی؟ وہ اچانک ہی آ گئے تھے۔ اس نے بھی گھبرا کر صفائی دی۔ میرا خیال ہے وہ آغا جی کو بلانے آیا ہوگا۔ بینش نے اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن بیا اب کیا ہوگا؟ بندیا اس سے زیادہ سہم گئی۔ ہونا کیا ہے، منا لوں گی، آخر اتنی تو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے۔ بینش کی بات پر اسے دچکا لگا۔ اس نے حیرانگی سے اس کا پورے اعتماد چہرہ دیکھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ خود آگاہ تھی اور ہر قسم کی سچویشن ہینڈل کرنے کا ہنر جانتی تھی، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ مرد بڑی سے بڑی بات پی سکتا ہے، لیکن اپنے خونی رشتوں کا اڑایا جانے والا مذاق کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ بڑے ابا کے گھر میں موت کا سناٹا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے در و دیوار تک سہم گئے ہوں۔ ڈاکٹر جلال اور ان کی بیگم ڈیزی کے بغیر ہی واپس آ چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد بڑے ابا کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی اور بڑی اماں کونے کھدروں میں چھپ کر روتی تھی کہ کہیں ان کے میاں کو خبر نہ ہو جائے۔ گھر کی دیواروں پر لگی وہ ساری تصویریں ہٹا دی گئیں جن میں ڈیزی موجود تھی۔ انہی دنوں طیبہ کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا اور اس خبر نے بھی بڑے ابا کے وجود پر پھیلے جمود کو نہیں توڑا۔ اللہ غارت کرے تمہیں، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بڑی اماں کے دل سے نکلنے والی آہیں ارد گرد کے لوگوں کو خوف زدہ کر دیتی۔ بیگم صاحبہ، خدا کے واسطے بددعا مت دیں۔ رحمت بوا کی آنکھیں ان سے التجا کرتیں۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کے لیے؟ باپ سے چھپ کر کون سی فرمائشیں پوری نہیں کی تھی میں نے؟ بڑی اماں منہ پر دوپٹہ رکھ کر جو رونا شروع کرتی تو چپ کروانا محال ہو جاتا۔ لڑ جگڑ کر اتنی دور ایڈمیشن لے کر دیا یونیورسٹی میں، اور اس نے خاک ڈال دی ہمارے سروں پر۔
ان کے سارے دکھ ایک ساتھ جاگ اٹھتے۔ اللہ جانے کون لڑکا تھا، کس خاندان کا تھا، کچھ پتہ ہوتا تو تحقیق ہی کروا لیتے۔ بوا رحمت نے بھی سردا بھری، اب تو جیسا بھی چوڑا چمار ہو اسی کے ساتھ منہ کالا کرے اپنا۔ بڑی اماں جل کر بولیں، خیر اب چوڑے چمار سے تو شادی کرنے سے رہی، وہ اتنی بھی پاگل نہیں ہے۔ بوا نے سنجیدگی سے لقمہ دیا۔ دیکھ لینا بوا، چاہے شہزادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کی آہوں پر رکھے گئے گھروں کی بنیادیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ انہوں نے بے دردی سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ اللہ کسی آزمائش سے بچائے۔ بوا کا دل دہل گیا۔ دیکھ لینا، ایک کی بجائے دو بیٹیاں پیدا ہوں گی اس کی، تب اسے احساس ہوگا میرے جذبات کا۔ انہوں نے دکھی دل سے آہ بھری۔ تیمور نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور بینش کے بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی اندر سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ اس ساری صورتحال نے بینش کو وقتی طور پر بوکھلا دیا تھا۔ ڈیزی کے گھر جانے کی ساری خوشی ملیا میٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس ساری سچویشن میں بندیا لمحہ لمحہ بڑی اماں کے ساتھ تھی۔ طیبہ تو اپنی میڈیکل کی پڑھائی میں مگن ہو گئی تھی اور تیمور نے اپنی سیٹ کچھ ہفتے اور آگے کروا لی تھی۔ وہ ان حالات میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، جبکہ بڑے ابا تو سارے خاندان سے خفا ہو گئے تھے۔ انہوں نے سرد مہری اور خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے آ کر اپنے کمرے تک محدود ہو جاتے اور ان کے کمرے میں صرف بینش اور آغا جی کو جانے کی اجازت تھی۔ آج کل تو بینش بھی تیمور کے رویے سے کافی پریشان تھی، اس لیے دن میں 1-2 دفعہ چکر لگا جاتی اور اس نے اوپر سے بڑی اماں سے افسوس کا اظہار بھی کر لیا تھا۔ یہ اور بات کہ انہیں بالکل یقین نہیں آیا تھا۔ تیمور کے رویے سے گھبرا کر بینش نے کچھ دن کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس دن بھی بندیا خاموشی سے پچھلے صحن کے برآمدے میں رکھے لکڑی کے تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ بڑی اماں کی متورم آنکھوں کو دیکھ کر اس کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ بوا رحمت ان کے پاس بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھیں۔ بوا، اتنی وحشت اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب آغا نے عین شادی کے دن میری بہن کے گھر بارات لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ بڑی اماں کی بات پر بندیا زبردست انداز میں چونکی۔ وہ بھی تو قیامت کا دن تھا بیگم صاحبہ۔ بوا رحمت رنجیدہ ہوئی۔ ڈیزی نے تو میری کمر ہی توڑ دی۔ کیسے چن کر اس کا نام رکھا تھا میں نے بختاور، اور وہ کتنی بد نصیب نکلی۔ وہ بے آواز رونے لگیں۔ تائی اماں پلیز بس کریں نا۔ بندیا نے ہلکا سا جھجک کر انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی۔ اولاد کی خود سری ماں باپ کو وقت سے پہلے مار دیتی ہے بیٹا، مت پوچھو کس جہنم میں جل رہی ہوں میں۔ تائی اماں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ بندیا نے افسردگی سے سر ہلایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس زبان میں انہیں تسلی دے۔ تم نے نئے سیریل کا کنٹریکٹ سائن کر لیا؟ رباب ہکا بکا انداز میں شانزے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی کی ہو، جبکہ شانزے اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری اور پریشانی سے نظریں چرائے اپنا اسکرپٹ پڑھنے کی اداکاری کرنے لگی۔ تو کیا ہوا؟ اس نے دانستہ لاپرواہی سے کہا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ رباب نے آگے بڑھ کر اس سے غصے سے اسکرپٹ چھینا۔ اس میں دماغ کی خرابی کی کیا بات ہے؟ شانزے تھوڑا سنبھل کر گویا ہوئی۔ تم نے ماہر بائی سے وعدہ کیا تھا کہ تم نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا کام نہیں کرو گی۔ رباب نے ناگواری سے اسے یاد دلایا۔ وہ میری بیوقوفی تھی۔ وہ ڈٹائی سے اس کے ناراض چہرے کو دیکھنے لگی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے وعدہ خلافی کرتے ہوئے۔ رباب نے غصے سے اسکرپٹ بیڈ پر پھینکا۔ وہ خود تو انگلینڈ جا کر بیٹھ گیا ہے اور چاہے ساری زندگی واپس نہ آئے۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کیوں واپس نہیں آئے گا بلا؟ رباب کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک آدھ تھپڑ گھما کر اس بیوقوف لڑکی کو لگا دے جو اپنے بے صبرے پن اور جذباتیت سے چیزوں کو خراب کرنے پر تل گئی تھی۔ 15 دن ہو گئے اسے گئے ہوئے اور صرف ایک دفعہ کال کی ہے اس نے مجھے۔ وہ ناراضی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے نہیں گیا وہ؟ اس نے طنزیہ انداز میں اسے یاد دلایا۔ پتہ ہے مجھے اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شانزے نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تم بہت بے حس اور فضول لڑکی ہو، تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔
رباب جیسی ٹھنڈے مزاج کی لڑکی بھی بری طرح تپ گئی۔ وہ ناراضی سے کمرے سے نکل گئی، جبکہ شانزے کا دل لمحہ بھر کو پریشان ہوا، اور اس کے بعد اس نے خود کو سنبھال کر اپنا اسکرپٹ اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ان دنوں سرمد بھی کسی پروجیکٹ میں مصروف تھا، اس لیے اسے شانزے کی مصروفیت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ کچھ گھنٹوں کے لیے آفس جاتی اور پھر اس نے 1 مہینے کا آف لے لیا۔ وہ جلد از جلد اپنے ڈرامے کی ریکارڈنگ کروانے میں مصروف تھی۔ اس دن اس کا آخری شوٹ تھا، جب سیریل کے ڈائریکٹر کے ساتھ سرمد بائی کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ بھی گولی کی طرح اڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچے۔ تم یاور کا سیریل کر رہی اور تم نے بتایا تک نہیں؟ ان کے لہجے سے خفگی جھلکی۔ وہ سرمد بائی، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، شانزے نے جلدی سے بات بنائی۔ تمہیں پتہ ہے ماہر اس بات کو سخت ناپسند کرے گا۔ وہ حد درجہ سنجیدگی سے اس کا بدلا سا روپ دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ کرنا تو نہیں چاہیے، شانزے نے بے نیازی کی انتہا کی، لیکن تمہیں کم از کم مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ وہ اس پر ناراض ہوا۔ کہا نہ کہ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس نے ڈٹائی سے جھوٹ بولا۔ یہ میرے لیے بھی کوئی خوشخبری نہیں ہے شانزے۔ سرمد کی ناراضی پر وہ تھوڑا بے چین ہوئی۔ آئی ایم سوری بھائی۔ اس کی معذرت بھی سرمد کا موڈ بحال نہیں کر سکی، تبھی تو وہ ہنوز سابقہ لہجے میں بولا، اینی ہاؤ بیسٹ آف لک، میں چلتا ہوں اب۔ وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اپنی گاڑی کی طرف پلٹ گیا۔ شانزے اب ٹھیک ٹھاک پریشانی کا شکار ہو چکی تھی، اسی لیے وہ اپنے کام پر بھی پوری توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ ڈائریکٹر سے ایکسکیوز کر کے ہاسٹل چلی آئی، جہاں ایک اور پریشان کن خبر اس کی منتظر تھی۔ وارڈن نے اسے ہاسٹل خالی کرنے کی وارننگ دے دی تھی۔ وہ ایم ایس میں ایڈمیشن لے کر یہاں موجود تھی۔ ڈپارٹمنٹ سے بھی اس کا نام خارج کر دیا گیا تھا۔ اب کیا ہوگا رباب؟ ہاسٹل تو تمہیں خالی کرنا ہوگا، کیونکہ وارڈن کو پتہ چل گیا ہے کہ تم شوبز جوائن کر چکی ہو۔ رباب اپنی ساری خفگی بلائے اب اس کے ساتھ اپسیٹ تھی۔ لیکن میں تو 1 سال کے ڈیوز ادا کر چکی ہوں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ وارڈن کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تم کہتی ہو تو ہم دونوں دوبارہ سے اس سے بات کر لیتے ہیں۔ رباب نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ وہ بادل خواستہ اس کے ساتھ وارڈن کے آفس چلی آئی، لیکن اتنی زیادہ بحث کا صرف اتنا فائدہ ہوا تھا کہ وارڈن نے اسے 15 دن کی مہلت دے دی تھی۔ تم سرمد بائی سے بات کرو نا، جو تم نے پہلے ڈی ایچ اے میں ایک فلیٹ لیا تھا کرائے پر، رباب نے اسے یاد دلایا۔ وہ تو ان سے ایڈوانس واپس لے کر ایگریمنٹ ختم کر دیا تھا، کیونکہ فلم جو کینسل ہو گئی تھی میری، اس نے رنجیدگی سے بتایا۔ دوبارہ بھی تو مل سکتا ہے نا، تم بات تو کرو سرمد بائی سے۔ رباب کے اصرار بھرے انداز پر اس نے آنکھیں چرائیں۔ رباب کو کسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا۔ تم کال کیوں نہیں کر رہی ہو انہیں؟ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ وہ خفا ہے مجھ سے۔ شانزے کی بات پر اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سیریل میں کام کرنے کا بتایا جو نہیں تھا انہیں۔ یہ ناراضگی تو ان کا حق بنتی ہے، تم بھی تو بے وقوفیاں کرتی پھر رہی ہو۔ وہ منہ بنا کر شانزے کے پاس بیٹھ گئی۔ لیکن اس کے باوجود میں انہیں کال کروں گی تو وہ ہیلپ ضرور کریں گے میری، وہ مسکرا کر بولی۔ ظاہری سی بات ہے، ساری دنیا تمہاری طرح بے وفا اور بے مروت تھوڑی ہوتی ہے۔ رباب کے دل جلے انداز پر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا اور سرمد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بڑی اماں کے جانے کے بعد اریدہ نیلی کوٹھی میں ہی تھی۔ بوا رحمت نے زبردستی اسے یہیں روک لیا تھا۔ دوسری طرف ارسم کے گھر میں اس کے کزن کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور وہ کافی مصروف نظر آتا تھا۔ اس کی یہ مصروفیت اریدہ کو جھنجھلاہٹ کا شکار کر رہی تھی۔ تم تو ایسے مصروف ہو گئے ہو جیسے تمہاری کزن کی نہیں تمہاری شادی ہو۔ اس دن وہ ان کے پورشن میں آیا تو اریدہ نے جھٹ سے گلا کر دیا۔ وہ میز پر رات کا کھانا لگا رہی تھی۔ ارسم اس کے چڑھنے پر بے ساختہ مسکرایا۔ اپنی شادی تو میں بہت سادگی سے کروں گا، اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھاتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں، جیسے آنٹی بینش تو مان ہی جائیں گی، اریدہ نے اسے ڈراوا دیا۔ شادی میری ہے اور اس میں وہی سب کچھ ہوگا جو میں چاہوں گا، وہ پورے اعتماد انداز میں بولتا ہوا بینش کے چھکے چھڑا گیا، جو اس وقت شادی کارڈ لیے بڑے ابا کو ڈھونڈتی ہوئی ادھر آ نکلی تھیں۔ ان کے خیال کے مطابق تو اریدہ ہاسٹل میں تھی، لیکن اسے سامنے دے کر انہیں ناگواری کا جھٹکا لگا۔ السلام علیکم بینش آنٹی۔ اریدہ نے منہ کھلا کر انہیں سلام جھاڑا۔ تایا ابا کدھر ہیں؟
انہوں نے سلام کا جواب دیے بغیر ناگواری سے پوچھا۔ اتنے سال ہو گئے بٹیا، کیا ابھی تک نہیں پتہ چلا؟ بڑے صاحب اس وقت مطالعہ کرتے ہیں۔ بوا رحمت کے طنزیہ انداز پر ان کا چہرہ سرخ ہوا۔ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے مجھے، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ چڑھ کر بولیں۔ ممی کوئی کام تھا کیا بڑے ابا سے؟ ارسم نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرے کاموں کو چھوڑو اور ارسلہ کو پارلر لے کر جاؤ، وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے تمہیں۔ انہوں نے ناگواری سے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا۔ آئی ایم سوری ممی، کوئی اور کام ہے تو بتا دیں، یہ خواتین والے کام میں نہیں کر سکتا، آپ ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیں اسے۔ ارسم کے دو ٹوک انداز پر وہ ہلکا سا جھنجھلائی، لیکن انہوں نے خود پر قابو پا ہی لیا۔ ٹھیک ہے، پھر جونی کے ساتھ جا کر اس کی شاپنگ کرواؤ، انہوں نے ایک اور کام سوچ کر بتایا۔ وہ تو کب کا جا چکا اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ ارسم ڈائننگ میز کی کرسی پر جم کر بیٹھ گیا۔ بینش کے اعصاب تن گئے۔ اچھا، میں تایا ابا سے مل کر آ رہی ہوں، پھر مجھے اپنی آنٹی صوفیہ کی طرف لے جاؤ، انہیں شادی پر انوائٹ کرنا ہے۔ وہ بہرحال اسے یہاں سے غائب کرنا چاہتی تھیں، اور بڑی مشکل سے ایک معقول بہانہ انہیں مل ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بڑے ابا سے مل کر آئے، میں اتنی دیر میں کھانا کھا لوں، سخت بھوک لگی ہے، وہ بے تکلفی سے کہتا ہوا کھانا پلیٹ میں نکال چکا تھا۔ بوا 2 کپ کافی کے تایا ابا کی اسٹڈی میں بھجوا دیں، انہوں نے بیزار لہجے میں فرمائش کی۔ کچھ بھی تھا، وہ اپنے بیٹے کو کھانے کی میز سے نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ بوا رحمت سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ 10 منٹ کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی ٹرے میں 2 کپ رکھ کر ریدا کے ہاتھ اسٹڈی میں بھجوا دیے۔ وہ بڑے محتاط انداز میں ان کی اسٹڈی کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اندر سے آتی بینش کی بلند آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ بڑے ابا، ارسلہ کے رشتے میں برائی کیا ہے آخر؟ مجھے تو ارسم کے لیے بہت سوٹیبل لگی رہی ہے۔ بینش کی بات نے ریدا کا سارا سکون درہم برہم کر دیا۔ برائی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ارسم کے لیے کوئی اسی کے پروفیشن کی لڑکی ہونی چاہیے۔ وہ محتاط انداز میں گویا ہوئے۔ رہنے دیں تایا ابا، ڈاکٹر لڑکیاں کہاں گھر سنبھال سکتی ہیں، وہ بے مزہ ہو کر بولی۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے تک تو تم ارسم کے لیے کسی ڈاکٹر کی ہی تلاش میں تھیں، اب بیٹھے بٹھائے کیا ہوا؟ بڑے ابا کی آواز میں تحیر کے سبھی رنگ نمایاں تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ اور خیالات بدل بھی تو جاتے ہیں۔ وہ ہلکی سی شرمندہ ہوئی۔ بہرحال دیکھ لو اور ارسم سے پوچھ لو، انہوں نے محتاط انداز میں مشورہ دیا۔ ارسم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے اور وہی کرے گا جو میں چاہوں گی۔ ان کے لہجے سے چھلکتا زام اور اعتماد بڑے ابا کے زخموں کے کئی ٹانکے ایک ساتھ ادھیڑ گیا۔ ہاں بھئی، تم اور حماد خوش قسمت ہو جسے اتنی فرما بردار اور نیک اولاد ملی۔ ان کے لہجے میں کئی حسرتیں ایک ساتھ چھلکیں۔ اس سے زیادہ سننا اور ریدا کے لیے مشکل تھا۔ تبھی وہ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر دانستہ خاموش ہو گئے۔ اس نے بھی آہستگی سے ٹرے میز پر رکھی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ جیسے ہی ڈائننگ روم میں پہنچی، اس کا دھواں سا چہرہ ارسم کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ کیا ہوا؟ بڑے ابا نے ڈانٹا ہے کیا؟ ارسم نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں تو، ریدا نے لاشعوری طور پر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پھر اتنی بھوکھلائے کیوں ہو؟ وہ کھانا چھوڑ کر جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھوکھلا گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں ایسی کیا بات ہے جسے سن کر تمہارے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے؟ اس نے مزے سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم یہ کباب کھاؤ اور بتاؤ ہاسٹل کب جاؤ گے؟ اور ریدا نے بات کا رخ تبدیل کیا۔ ہاسٹل تو اب شادی کے بعد ہی جا سکوں گا، سنڈے کو ولیمہ ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر افغانی پلاؤ اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے مزید بولا۔ تمہارا کب تک ارادہ ہے؟ شادی اٹینڈ کرو گی کیا؟ شادی اٹینڈ کرنا تو مشکل ہے، پھر ادینہ کی بار بار کالز آ رہی ہیں اور وہ اکیلی بور ہو رہی ہے ہاسٹل میں۔ ریدا نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا ذہن ابھی تک بینش آنٹی کی بات میں الجھا ہوا تھا۔ لو، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تم ادینہ کو بلوا لو یہاں، کچھ دن تمہارے ساتھ رہ لے، صبح اکٹھے چلے جایا کریں گے کالج۔ ارسم نے مفت مشورہ دیا، جسے سن کر وہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ ارے واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔
اور ریدا کا ذہن دوسری طرف ہوا اور حقیقتاً ایسا تھا۔ اسے ادینہ کے ساتھ خاصی انسیت ہو گئی تھی اور پاکستان آنے کے بعد وہ واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کی دوستی دنوں میں گہری ہوئی تھی۔ ارے نہیں یار، امی اجازت نہیں دے گی۔ اگلے دن کالج میں ادینہ نے اس کی بات سن کر فٹ سے انکار کیا۔ تم میری ان سے بات کرواؤ، میں پوچھ لیتی ہوں ان سے۔ اور ریدا نے بے چینی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم انہیں جانتی نہیں ہو، وہ بہت سخت مزاج خاتون ہے۔ اس نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ تم جیسی نرم مزاج لڑکی کی ماں اتنی سخت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اور بائی دا وے تم مجھے اپنے گھر کیوں لے جانا چاہتی ہو؟ ادینہ نے مسکرا کر اس کا پرخلوص چہرہ دیکھا۔ میں بڑے ابا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ جیسے ہی بڑی اماں واپس آ جائیں گی ہم دونوں ہاسٹل شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر ادینہ نے بے توجہی سے سر ہلایا، لیکن ریدا کی اگلی بات نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ ہم دونوں سارے مشکل ٹاپک بڑے ابا سے سمجھ لیں گے، وہ ہماری کافی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لو، خود تو تم ان سے اتنا ڈرتی ہو اور اب اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسواؤ گی۔ ادینہ اس کے متعلق کافی کچھ جان چکی تھی، اسی لیے تو تمہیں ساتھ لے جانا چاہ رہی ہوں۔ بڑے ابا کو ذہین لوگ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اس نے ہنس کر بتایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ بہت تیز ہو گئی ہو تم، ادینہ نے تبصرہ کیا۔ بس تم اپنی امی کا نمبر ملا کر دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ادینہ نے اس کے پرزور اصرار پر صالحہ بیگم کا نمبر ڈائل کر کے اسے پکڑا دیا۔ وہ خود کوریڈور کے کونے میں کھڑی اپنی دوسری کلاس فیلو کی طرف بڑھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ صالحہ بیگم کسی صورت نہیں مانے گی، اور وہ ریدا کے چہرے پر پھیلی افسردگی سے بچنا چاہتی تھی۔ اور ریدا سیل فون کان سے لگائے تھوڑا کم رش والی جگہ پر چلی گئی تھی۔ 15 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ خاصی پرجوش تھی۔ لو، تم خامخواہ ڈرا رہی تھی مجھے، تمہاری امی تو اتنی آسانی سے مان گئیں۔ اور ریدا کی بات پر اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ تبھی تو اس نے فوراً ہی آپا صالحہ کا نمبر ملا لیا۔ دوسری طرف وہ اپنی آواز سے کچھ نڈھال سی لگی۔ ہاں، میں نے ہی کہا تھا اسے کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ اچھا ہے اس کے دادا سے کچھ پڑھ لو گی تم بھی۔ آپا صالحہ نے اسے مزید حیران کیا۔ ویسے بھی ان کے گھر میں کون سا کوئی اور بندہ رہتا ہے، صرف دادا اور پوتی ہی تو ہیں۔ آپا صالحہ کو ریدا کافی معلومات دے چکی تھی۔ آپا، کیا میں واقعی چلی جاؤں؟ اور ریدا نے دوبارہ تصدیق کے لیے پوچھا۔ ہاں چلی جاؤ، کچھ دن کے لیے، لیکن خیال سے رہنا اور سارا دھیان پڑھائی پر دینا۔ وہ اسے نصیحت کرنا نہیں بھولی تھیں۔ اور ریدا کے ساتھ ہاسٹل اور پھر وہاں سے پیکنگ کرتے ہوئے ادینہ